89 न्यूज़ डिजिटल के साथ मैं हूं सोनिया खान। सुबह पंजाब में बच्चे, बच्चियां और खवातीन मरियम नवाज की रेड लाइन है, लेकिन इस रेड लाइन को बार बार क्रॉस किया जा रहा है। हमने देखा कि बहुत सारे केसेस आए, यानी कि वही बात कि बार बार रेड लाइन को क्रॉस किया जा रहा है। कभी किसी के अगवा का मामला, कभी बच्चों के कत्ल का मामला, तो कभी किसी खातून के साथ ज्यादती का मामला और ज्यादती के बाद कत्ल का मामला। पाकपतन में एक इसी तरह का अफसोसनाक वाक़या पेश आया पाकपतन में, जहां पर एक रियाना अख्तर नामी खातून टीचर को अगवा किया गया। अगवा के बाद मुबैना तौर पर इसके साथ ज्यादती की गई और ज्यादती के बाद इसकी लाश को खेतों में फेंक दिया गया किसी करीबी गांव में। ये सारा मामला क्या था? सबसे अहम बात, इस केस में जो इसका मुलजिम था उसकी पुलिस हिरासत में हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। ये कहानी बड़ी उलझी हुई है, सारी तफसीलात जानेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर आमिर मिर्जा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र बेटा, आप ठीक हो, खैरियत से हो? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर, इस वीक में ये दूसरा अफसोसनाक वाक़या है। पहले बच्चों का और ये खातून टीचर का जो वाक़या है ये इससे पहले का है, क्योंकि वो पहले अगवा हुई। ये कहानी कैसे स्टार्ट हुई, कब FIR हुई और मुलजिम के बारे में बताएं तफसील से। सोनिया, ये एक पाकपतन में जो वाक़या पेश आया ना, एक स्कूल टीचर है रेहाना अख्तर, इसका किराएदार है एक पुलिस वाला, उसका नाम है जाहिद एहसान सुखेरा। वो काफ़ी अरसे से इनका किराएदार है। पिछले दिनों रेहाना अख्तर जो है वो पुरस्कार तौर पर लापता हो जाती है, तो उसका कुछ पता नहीं लगता, उसको ढूंढने लगते हैं और खैर कुछ 2 दिन 3 दिन गुजरते हैं तो फिर पता लगता है कि रेहाना अख्तर की लाश जो है वो किसी दूसरे गांव से मिलती है। अब वह जब उसको लाश को देखते हैं ना जाके, तो उसको ऐसा फील हुआ है कि उसको कत्ल करने के बाद जो है ना उसको जला दिया गया। अब जलाने का मकसद ये है कि उसकी शनाख्त ना हो। अब शनाख्त छुपाने का मकसद ये होता है कि कातिल जो होता है वो कहता है जब शनाख्त ही नहीं होगी तो फिर केस की जो है वो तफ्तीश जो है वो स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि FIR तो जो दर्ज होनी थी वो तो हो गई। अच्छा, उसके पहले अगवा की FIR दर्ज होती है उसके, फिर उसके बाद जब उसकी बॉडी मिलती है तो फिर वो 302 में कन्वर्ट हो जाता है, 302 भी लग जाती है उसके साथ। अब रेहाना अख्तर के जो बच्चे हैं या उसका भाई है या बच्चे उसके फैमिली के लोग हैं, उनकी भी आपस में कुछ रंजिश थी, मुखालफत थी, वो एक खैर सेपरेट इशू है, वो अभी तफ्तीश होनी है उसके मुतल्लिक। ये जो पुलिस वाला है अपना जाहिद एहसान सुखेरा, ये गालिबन मोटरवे पुलिस में या उसमें पेट्रोलिंग पोस्ट में है, वहाँ पर को 22 साल इसकी सर्विस हो गई हुई है। ये उस वक्त जब उसका खातून का अगवा और मर्डर होता है, उसको जला दिया जाता है कत्ल करने के बाद, तो ये कराची में होता है, ये वहाँ पाकपतन मौजूद नहीं था। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और एक कह लें कि वो जो जाहिद एहसान सुखेरा है ना, आप ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ें मौजूद हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जो वीडियो क्लिप भी हैं सोशल मीडिया पर भी चल रहे हैं। एक वीडियो क्लिप जो जाहिद एहसान सुखेरे का वकील है, अच्छा आपको ये बताऊँगा, इसको जाहिद एहसान सुखेरे को जब सोशल मीडिया के ज़रिए पता लगा ना, बकौल उसके कि उसको सोशल मीडिया के ज़रिए पता लगा कि वो खातून टीचर जो थी रेहाना अख्तर, उसका मर्डर हो गया है, उसके साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती की गई, उसकी लाश को जला दिया गया और उस के कत्ल और अगवा में नाम इसका आ रहा है, इस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये जो पुलिस एहलकार है ये कहता है जी मुझे पता लगा कि मुझ पर नाम आ रहा है, तो इसने क्या किया, वहाँ पर एक वकील किया सिंध में, और सिंध हाई कोर्ट से इसने प्रोटेक्टिव बेल हासिल की। अब बेल हासिल करने के बाद अपने वकील के साथ खड़े होकर ये एक वीडियो बयान जारी करता है वहाँ से। उस वीडियो बयान में जारी क्या करता है कि जी मैंने प्रोटेक्टिव बेल करा ली है, वकील भी कह रहा है और वो भी, और वो कहता है जी मैं इस केस का फेयर ट्रायल चाहता हूँ, मैं पुलिस के पास जाऊँगा तो मेरे साथ ताउन किया जाए, मेरे साथ ज्यादती ना की जाए। मकसद लुब्बे लुबाब उसकी वीडियो का ये था। अच्छा, उसके वकील ने एक फिक्रा उसमें कहा है, वो कहता है कि जी ये कराची आया हुआ था इलाज मुआवजे की घर से, इसके घुटनों का कोई मसला था तो घुटनों के इलाज के लिए कराची में मौजूद था। एक तो हो गया ये वीडियो क्लिप। दूसरा वीडियो क्लिप इसका भाई, क्या नाम उसका, इसके भाई का, शाहिद एहसान सुखेरा, वो भी वकील है, वो भी लॉयर है। एक वीडियो क्लिप उसका भी आया है। अब वो अपने वीडियो क्लिप में ये डिटेल बयान कर रहा है
اور ڈیٹیل بیان کرتے ہوئے ایک فقرہ وہ کہتا ہے کہ میرا بھائی علاج معالجے کی غرض سے کراچی میں موجود تھا، اس کو سانس کی پرابلم تھی۔ اب وکیل کے بیان میں اور اس کے بھائی کے بیان میں فرق آ گیا، وہ گھٹنوں کا علاج کروا رہا ہے اپنا وکیل، اور یہ بھائی جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی اس کو سانس کی پرابلم تھی۔ اب یہاں پر کنٹرڈکشن آ گئی، ٹھیک ہے، بیان نہیں مل رہے۔ اب پروٹیکٹیو بیل کرانا یہ بھی اپنا ایک شبہ ہے کہ شاید اس کا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں اس کا قصور ہو، پولیس والے کا وہ کوئی نہ کہیں اس کیس میں شامل ہو، لیکن وہ تو ایمانی قرآنی ویڈیو کلپ میں بھی کہہ رہا ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، حلف دے رہا ہے۔ وہ وہاں سے پروٹیکٹیو بیل کروا کر آ جاتا ہے پاک پتن۔ پاک پتن آ کر وہ پولیس کے پاس پیش ہوتا ہے، جاتا ہے اس کیس کے حوالے سے، لیکن اب پولیس کے پاس کوئی سرا نہیں ہے تفتیش کا، ماں سوائے اس کے یہ جو پولیس والا تھا زاہد احسان سکھیرا، اب بیل ہو گئی۔ اب پولیس والے ان سے تفتیش تو کرنی ہے، ان سے اب بیل پہ تو اس سے تفتیش نہیں کر سکتے۔ اب پاک پتن پولیس کیا کرتی ہے، اس کے خلاف کو پروڈیوس کرتی ہے 2 مزید ایف آئی آرز، ایک کوئی اغوا کی اور ایک اور ایف آئی آر کوئی۔ اب وہ جو نئی ایف آئی آر درج کرتی ہے اس میں اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، گرفتار کر کے پھر اس سے کی جاتی ہے تفتیش۔ اب پولیس کا جو روایتی طریقہ تفتیش کا ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے، سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ کس طرح سے تفتیش کی جاتی ہے۔ پولیس حراست میں اس پولیس اہلکار کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب جب اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کو ہاسپٹل بھی لے کے جاتے ہیں، پھر اس کا پوسٹ مارٹم بھی کرایا جاتا ہے، لیکن ابھی تک پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے نا وہ کلیئر نہیں ہو سکی، وہ واضح نہیں ہو سکا کہ اس کی ڈیتھ کس طرح سے ہوئی ہے۔ پولیس جو ہے اس کا موقف یہ ہے کہ اس کی ڈیتھ جو ہے ہارٹ اٹیک کے باعث ہوئی ہے، جبکہ اس کے جو ورثہ ہیں زاہد احسان سکھیرا کے، اس کا بھائی ہے، اس کے جو دیگر فیملی ممبران ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی موت جو ہوئی ہے وہ پولیس ٹارچر کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اب جب تک پوسٹ مارٹم رپورٹ میں موت کی وجہ جو ہے ریزن صحیح واضح نہیں ہو جاتی، تب تک جو ہے یہ کیس پینڈنگ ہے اور اس کیس کی ایف آئی آر جو ہے وہ درج نہیں ہو سکتی۔ اگر پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تشدد ثابت ہوا تو پھر پولیس جو ذمہ دار پولیس اہلکار ہیں ان کے خلاف قتل کی ایف آئی آر درج ہو جائے گی۔ لیکن اس کے مرنے سے، اس کے پولیس حراست میں جو ڈیتھ ہوئی ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھو کہ وہ جو ریحانہ اختر سکول ٹیچر ہے، وہ جو ایک ناحق قتل ہے اور کتنی بربریت کے ساتھ قاتلوں نے اس کو مارا اور مارنے کے بعد جلا دیا، اس کا قتل جو ہے وہ ابھی تک کچھ نہیں پتا کہ کس نے کیا، کیوں کیا، کیا ہوا، کیونکہ ایک جو پولیس کے پاس کلو تھا، جو ایک ملزم تھا نامزد، وہ تو رہا نہیں۔ اب اس میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں کہ ایک تو جو یہ خاتون کا جو گھر ہے نا، اس گھر کے حوالے سے بھی بہت ساری کوئی باتیں سننے میں آ رہی ہیں۔ اس کے فیملی ممبرز، خاتون جو تھی اس کے بیٹے ہیں اس کے غالباً جن کے ساتھ اس خاتون کی بنتی نہیں تھی، کوئی فرما بردار اولاد نہیں تھی اس کی، تو اس حوالے سے وہ خاتون اور یہ جو پولیس والے کے پر ایف آئی آر درج ہوئی ہے نا، وہ کچھ ہوئی اس وجہ سے ہے کہ ان دونوں کا آپس میں ریلیشن بہت اچھا تھا۔ اب خدا بہتر جانتا ہے کہ اس ریلیشن کی نوعیت کیا تھی، لیکن جو ویڈیو بیان اس نے دی ہے اس میں وہ کہہ رہا ہے میری ماں بہن کی طرح ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں تھا، میں نے کوئی زیادتی زنا نہیں کیا، میں نے اس کو قتل نہیں کیا، میں ایمانی قرآنی حلفاً یہ بات کرتا ہوں، یہ وہ کہہ رہا ہے اپنے بیان میں۔ تو اب اس خاتون سے چونکہ اس کا ریلیشن اچھا تھا، کرایہ دار تھا اس کا، کافی عرصے سے آپس میں ملنا جلنا تھا، تو وہ خاتون اس سے اپنے فیملی میٹرز ڈسکس کیا کرتی تھی، اپنی اولاد کے متعلق بھی کہ میری اولاد فرما بردار نہیں ہے، میرا بیٹا بدتمیزی کرتا ہے، کوئی پیسوں کے معاملے میں، کچھ جائیداد کے معاملے میں۔ تو اس نے اس خاتون کو مشورہ جو دیا تھا وہ یہ دیا تھا کہ اپنے بیٹے کو آگ کر دو، آگ کر دو گی تو پھر وہ تمہارے پاس ایک جواز بھی ہوگا اور قانونی جو طریقہ کار ہے تم نے اپنانا ہوگا وہ بھی اپنا لینا۔ چاہ یہی رہا تھا کہ گھر جو ہے وہ سیل کر دیا جائے اور مجھے پیسے دیے جائیں یا حصہ دیا جائے، اس قسم کی گفتگو جو تھی وہ چل رہی تھی۔ تو اس کے اگینسٹ جو اس نے زاہد احسان سکھیرا پولیس اہلکار ہے، اس نے مشورہ دیا تھا کہ تم اس کو آگ کر دو۔ ایک تو وہ رنجش بھی تھی۔ اب جو یہ پولیس والا ہے اس کے اہل خانہ کا یہ کہنا ہے کہ بہت ساری اور بھی باتیں جو سامنے آ رہی ہیں کہ اس رنجش کی بنا پر اس کو نامزد کیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس خاتون ٹیچر کے ساتھ اس کے تعلقات بھی تھے، اس کو اغوا کیا گیا، اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس قسم کی گفتگو جو ہے وہاں پر آ رہی ہے۔
لیکن اس خاتون کا قتل جو ہے وہ ابھی تک سٹل وہیں پر ہے، اس کے قاتل سامنے آنا باقی ہے، اور میرا خیال ہے، جو میرا تجربہ ہے کہ اس قتل میں، اس خاتون کے قتل کے ملزم وہ سامنے ضرور آئیں گے، اور اس کا موٹیو جو ہے وہ بھی کچھ اور ہی سامنے آئے گا۔ یہ جو زاہد احسان سکھیرا ہے، میرا نہیں خیال، کیونکہ ان کے کچھ باتیں ایسی ہیں جو ان کو مشکوک کرتی ہیں، لیکن یہ قاتل جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ اس نے قتل کیا ہو یا یہ اس میں وہ شامل ہوگا۔ بہرحال اب تفتیش ہوگی آگے، مزید فیملی ممبر سے بھی ہوگی، کچھ سی سی ٹی وی کیمراز، سیف سٹیز کیمراز کی مدد سے بھی دیکھا جائے گا، یا لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا، ہیومن انٹیلیجنس کے ذریعے پولیس کوشش تو کر رہی ہے، لیکن ابھی سر دست اس قتل کا جو ہے نا وہ کوئی انجام، اختتام نظر نہیں آ رہا کہ یہ کہاں جا کر رکے گا معاملہ۔ دوسرا، آپ نے بات کی کہ وہ اچھرے میں کوئی بچے 3 مرڈر ہوئے تھے، وہ بھی بڑا ہی ایک خوفناک، دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ آپ یقین کریں، نئی چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں، کسی پیر بابا کا کردار بھی سامنے آ رہا ہے اس میں۔ اس نے خاتون نے نا بہت ساری کہانیاں سنائی ہیں، بہت ساری سٹوریاں سامنے لے کے آئی ہے۔ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور دوسروں کو بیچ میں پھنسانے کے لیے اس نے بہت سے ڈرامے کیے ہیں۔ ایسی خاتون وہ تو ماں کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے سونیا، آپ کو بتاؤں میں جس بے دردی سے اس نے معصوم بچوں کو ذبح کیا ہے نا، اس کے متعلق بندہ سوچے نا تو روح کانپ اٹھتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک 1.5 سال کا بچہ، کس طرح سے اس کی گردن اس نے کاٹی ہوگی، 3 سال کی بچی، 6 سال کی بچی، اور باری باری لا کے ان کو ذبح کر دیا سب سے اس نے۔ چھوٹی بیٹی سوئی، دیکھو وہ کتنے الزام لگاتی ہے، میری ساس، میرا خاوند، میرا دیور مجھ پہ بد چلنی کا الزام لگاتے تھے، میرے کردار پر شبہ کرتے تھے، یہاں تک کہ خاوند اس کا کہتا تھا کہ یہ بچے میرے نہیں ہیں، یار نہیں ہیں بچے اس کے، ناجائز ہیں بچے۔ وہ یار تیرے تو بچے ہیں، وہ تیرے تو پیٹ سے پیدا کیے ہوئے ہیں، تو اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی ہوگی ماں دنیا میں اتنی ظالم جو اس طرح سے اپنے معصوم بچوں کو، صرف اس وجہ سے کہ خاوند کو چھوڑ کر طلاق لے کر اس نے اپنے عاشق کے ساتھ شادی کرنی تھی جا کے، اس نے صرف اس وجہ سے، اور وہ بچے رکاوٹ تھے۔ خاوند طلاق دیتا تھا اس کو، اس صورت میں دیتا تھا کہ بچے ساتھ لے جا۔ اچھا ایک اور بات بھی سر سامنے آئی ہے، خاتون کی اس شخص سے جو شادی تھی جس میں سے 3 بچے تھے، یہ جو قتل ہوئے، یہ پسند کی شادی تھی، اور اس شادی میں کیا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد جو ہے نا اس کا جو شوہر ہے، مجھے نام نہیں اس کا یاد، اس کی نا ٹانگ میں فریکچر ہو جاتا ہے، رمضان۔ اب رمضان جو ہے نا وہ فائنینشلی طور پہ پہلے تو ٹھیک تھا، لیکن جب ٹانگ میں فریکچر ہو جاتا ہے، ٹانگ ڈیمیج ہو جاتی ہے تو اس طرح سے نہیں، اور اس کی میڈیکیشن بھی چل رہی تھی۔ اصل میں یہ اسے جان چھڑوانا چاہتی تھی، کیونکہ جب اس نے شادی کی تھی وہ بالکل تندرست تھا، ٹھیک تھا۔ شہریار کے ساتھ اس کے تعلقات شادی کے بعد بنے تھے، پہلی شادی بھی اس کی پسند کی تھی، بس میں نے بتایا نا، ایک تو کچھ فائنینشل ایشو تھے اس کے، ٹھیک ہے، پھر لڑائی جھگڑے رہا کرتے تھے، پھر یہ شہریار والا ایشو آ گیا۔ اب وہ چاہتی تھی کہ میں اس سے رمضان سے جان چھڑاؤں، جان چھڑا کے میں شہریار سے شادی کر لوں۔ اب شہریار جو تھا اس کو بچوں سمیت قبول نہیں کرتا تھا، خاوند اس کو اس لیے طلاق نہیں دیتا تھا کہ یہ کہتی تھی بچے اپنے پاس رکھ، وہ کہتا طلاق لے، بچے لے اور نکل یہاں سے تو۔ اب وہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ بچے جو معصوم بچے ہیں میرے، جن کو میں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، ان کو پیدا کیا، یہ میرے مستقبل میں میری جو اب دوسری شادی ہے، پسند کی دوسری شادی ہے، جو میں دوسرا عشق لڑا رہی ہوں، اس میں رکاوٹ ہے۔ یہ اس نے بچوں کو قتل کرنے کی پلاننگ کی، اور دیکھو پلاننگ اس نے کئی روز پہلے کی ہوئی تھی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ چھری بازار سے 4-5 روز پہلے خرید کر لے کر آئی ہوئی تھی وہ، اور جب بیان دے رہی ہے، کئی ڈرامے کیے اس نے کہ جی کل رات کو گھر میں بہت شدید جھگڑا ہوا، اور اس جھگڑے کی وجہ سے جو ہے مطلب کہ میرا دماغ خراب ہوا، ایسے کیا ویسے کیا، مجھ پر الزام لگاتے تھے، کہتے تھے بچے میرے نہیں ہیں، فلاں نہیں ہے، مجھے پھر کہتا کہ مجھے جسم فروشی پر مجبور کرتے تھے، ایک کوئی پیر ہے اس کے پاس پیش کیا کرتے تھے۔ اس قسم کی باتیں ڈرامے اس نے بہت کی ہے۔ میری پولیس افسر سے بات ہوئی ہے جس نے اس کو انٹیروگیٹ کیا ہے، میری اس پولیس افسر سے بات کی ہے، میں نے اس سے ایک سوال پوچھا، میں کہا اس کو کوئی پشیمانی، کوئی شرمندگی؟ اس نے کہا بھائی وہ ڈرامے، رونا پیٹنا، واویلا، چیخو پکار صرف اس وقت موقع پر تھی جب یہ وقوع ہوا ہے۔ جب اس کو حراست میں لے لیا، ہم اپنے ساتھ لے آئے، تو اس 1% بھی کہیں نہیں ہمیں لگا
کہ اس کو کوئی شرمندگی ہے, کوئی پشیمانی ہے, یا اس نے اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ میں گناہ عظیم کر بیٹھی ہوں, میرے سے غلطی ہو گئی, یا اس نے کہا ایک لفظ نہیں اس نے بولا. اور اکیلی خاتون عورت وہ ہے جس نے یہ پلاننگ کی ہے, اور اس کا جو عاشق ہے وہ بھی اس میں شامل نہیں ہے. اس کو پولیس نے انٹیروگیٹ کیا ہے, حراست میں لیا پولیس نے, لیکن اس کا اس میں کوئی کردار سامنے نہیں آیا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ریڈ لائنز ہیں. ابھی پچھلے دنوں آپ نے ایک اجلاس تھا سیکیورٹی کے حوالے سے, اس میں دیکھا ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب نے بڑی برہمی کا اظہار کیا تھا انہوں نے, کہ یہ خواتین, بچوں کے اغوا, زیادتیاں, قتل, ڈکیتی, گمشدگیاں بچوں کی, اس حوالے سے انہوں نے لاہور پولیس کو اچھا خاصا لتاڑا تھا. ٹھیک ہے, اور پھر کوئی نہ کوئی واقعہ ایک ایسا ابھر کے سامنے آ جاتا ہے جسے سوشل میڈیا بہت زیادہ اٹھاتا ہے, الیکٹرانک میڈیا پہ بھی بہت دکھایا جاتا ہے اس کو. جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر مریم نواز جو ہیں وہ ریڈ لائن ہے ان کی, ظاہری بات ہے ان کو بھی غصہ آتا ہے, وہ بھی دیکھتی ہیں کہ صوبے میں یہ سارا کچھ کیسے ہو رہا ہے. انہوں نے بالکل کلیئر کہا کہ میں نے 2 سال میں 527 ارب روپے بجٹ دیا پولیس کو, اور اس کے باوجود سی سی ڈی آئی, سی سی ڈی نے جو کام کیا, سی سی ڈی نے پولیس انکاؤنٹرز کیے, ایک دم جیسے کوئی چیز دھڑام سے نیچے آتی ہے نا, کرائم فگر اس طرح سے نیچے آیا. کوئی 60 to 70% کرائم میں کمی واقع ہوئی. لیکن اب پچھلے کوئی مہینے سوا مہینے سے دوبارہ کرائم جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اس پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ہے وہ بڑی برہمی کا انتظار کیا. اب کرائم جو ہے پنجاب میں اس کو کم کرنے کے لیے, کنٹرول کرنے کے لیے انویسٹیگیشن پولیس اور جو ہماری آپریشن پولیس ہے صوبہ پنجاب کی, ان کو سی سی ڈی کا ساتھ دینا پڑے گا. جو ایکٹ سی سی ڈی نے کیا ہے ان کو اسی طرح کا ایکٹ کرنا پڑے گا, اسی طرح کی اپنی ورکنگ دکھانی پڑے گی, پھر کہیں جا کر یہ کرائم جو ہے وہ نیچے آ سکتا ہے. یہ اکیلی ذمہ داری کوئی سی سی ڈی کی نہیں ہے. سی سی ڈی کی 4-4.5 ہزار کی فورس ہے جو سی سی ڈی کو دیے ہوئے, انسپیکٹر, ایس پیز, ایس ایس پیز, اے ایس آئی, سب انسپیکٹر, کانسٹیبل, ہیڈ کانسٹیبل, 4-4.5 ہزار ہے. وہ 4.5 ہزار بندے کی ورکنگ جو ہے وہ اگر 4-6 مہینے میں ایک دم کرائم گراف نیچے لا سکتی ہے, تو یہ جو ایک اتنی بڑی فوج ہے پنجاب میں, یہ کیوں نہیں کرائم پر کنٹرول کر سکتی؟ ان کو بھی پھر یا تو سوچنا سی سی ڈی کی طرح پڑے گا, ورکنگ سی سی ڈی کی طرح کرنی پڑے گی. اب اس میں ایک الزام لگتا ہے ماورائے عدالت قتل. سونیا دیکھیں, اس چیز کو تو کبھی بھی کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا کہ ماورائے عدالت قتل ہوں, لیکن جب جس معاشرے میں آپ کو عدالتی نظام سے انصاف ملتا ہوا دکھائی دے, وہاں سے لوگوں کو سزائیں ہوتی ہوئی دکھائی دیں, وہاں پر تو یہ بات کرنی پڑتی ہے اور بنتی بھی ہے. اور بے شک اس کے متعلق کھل کے پولیس کی مخالفت بھی کی جاتی ہے, لیکن اس معاشرے میں آپ دیکھیں ہمارے عدالتی نظام کا کیا حال ہے. ام رباب کیس دیکھ لیں آپ سندھ میں, ٹھیک ہے, بھائی قتل ہوا, چچا قتل ہوا, بھتیجا قتل ہوا, تینوں بری ہو گئے آ کے. وہ ایک ہمارے لاہور کا احمد جاوید مرڈر کیس ہوا ہے, بڑا مشہور ڈیفینس کار ہے, ڈی ایچ اے میں ہوا تھا, ٹھیک ہے. عبداللہ کھوکھر اس کا جو ملزم تھا, 2 مہینے لگے ہیں, اس کی بیل ہو گئی وہاں سے. یہ مثالیں میں آپ کو بے شمار دے سکتا ہوں. آپ ابھی آپ نے یہ ایگزامپل بھی دی نا, لوگ بھی یہی کہہ رہے تھے سوشل میڈیا پہ جو چیزیں چل رہی ہیں نا, یہ خاتون جو ہے میکسیمم 10 سال بعد باہر ہوگی. میرا نہیں خیال کہ یہ باہر آئے گی, لیکن اس کے باہر آنے سے پہلے اس کا کچھ نہ کچھ فیصلہ ہو جائے گا. اور میں بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید میرا ایک, یہ کسی نے کہا نہیں لیکن میرا اپنا ایک خیال ہے, میری اپنی ایک پرسیپشن ہے کہ میں بھی کوئی خبر ایسے ہی آئے کہ اس خاتون نے پولیس حراست میں سوسائڈ کر لی ہے, میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال ایسی خاتون جو ہے, اس کا تو اس معاشرے میں رہنا بھی ایسے ہی ہے. ماں کے نام پہ دھبا ہے جس نے اس قدر بے رحمی سے اپنے معصوم بچوں کو قتل کیا. بہرحال آپ کو ایک بات کلیئر کروں کہ مریم نواز جو ہے وہ, ان کی ہر ممکن کوشش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے کچھ بھی کر کے پولیس کا قبلہ درست کریں, پولیس کا مورال اپ کریں, پبلک میں ان کی اوپینین کو چینج کریں, اور صوبہ پنجاب کو کرائم فری جو ہے وہ بنائیں. یہ مریم نواز کا ایک عزم ہے اور اس کے لیے وہ کوشش کر رہی ہے. تھینک یو سر.